अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल नामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात भी फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और मवासलाती नेटवर्क्स, इसके अलावा साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। जबकि वाशिंगटन का दावा है कि इन कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली आलमी बहरी तिजारत को महफूज बनाना है। दूसरी जानिब ईरान का ये कहना है कि उसने ऑपरेशन साइका के तहत बहरीन और उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि कशीदगी सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरा खित्ता इस तनाज़े के दायरे में आता जा रहा है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को मज़ीद बड़े फ़ौजी हमलों की धमकी दी है, अगरचे वो कहते हैं कि अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मंजूर की, जबकि सेनेट ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिससे अमरीकी पॉलिसी के अंदर भी इख्तलाफात नुमायां हो रहे हैं। उधर अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद की। इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अखबार का ये भी कहना है कि अमरीका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फ़ौरी तौर पर सामने नहीं आई, जबकि ईरानी हुकाम का यह कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। दूसरी जानिब ईरान के एक सीनियर सिफारती ओहदेदार का यह कहना है कि शदीद कशीदगी के बावजूद सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और इलाकाई सालिसों के ज़रिए अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। सवाल यह है कि क्या जंग और मुज़ाकरात एक साथ चल सकते हैं? क्या खित्ता किसी बड़ी जंग के धाने पर खड़ा है, या अब भी सिफारतकारी इस बहरान को रोक सकती है? इसी पर जी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है साबिक मुस्तकिल अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर अकरम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, पहले जब भी हालात ख़राब होते थे, कशीदगी होती थी, तो कोई उम्मीद होती थी, कोई सालिस मुतहरिक होता था। अब जो पहले सालिस थे कतर और पाकिस्तान की शक्ल में, वो तो खामोश दिखाई देते हैं। अब एक नए सालिस की एंट्री हुई है और वो इराक है। इराक के वज़ीर आज़म पहले वाशिंगटन गए, उसके बाद वो ईरान भी पहुंचे, तजवीज़ दी कि जंगबंदी कर लें, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद रखनी चाहिए, मामलात दोबारा से टेबल पर आ सकते हैं, और सबसे बड़ी रुकावट आपको क्या नज़र आती है इसमें? मेरे ख्याल में जो सब में जो इस जंग वापस जारी हुई है, उसका जो सोर्स है वो हॉर्मुज़ का कंट्रोल है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ की जो ट्रैफिक है वो हम कंट्रोल करेंगे, और MOU में ये लिखा गया था कि ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स। उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें जो भी यहाँ से आता जाता रहता है। अमेरिका ने वो नहीं माना, और अमेरिका ने वो सदर्न रूट जो ओमान के तहत वहाँ सदर्न रूट इस्तेमाल करने की कोशिश की। ईरान ने हमले किए टैंकर्स के ऊपर, फिर उसकी जवाब आए अमेरिका की तरफ से। फिर ईरान ने एस्केलेट कर दिया, कुवैत, बहरीन वगैरह पे हमले, बेसिस जो हैं अमेरिकन, वहाँ हमले हुए, तो ये एस्केलेट हो गई। मेरी नज़र में देखिए, ये ना ईरान जीत सकता है, ना अमेरिका ईरान को शिकस्त दे सकता है, क्योंकि वो डटे हुए हैं। नुकसान बहुत होगा, पर और जंग ये जारी रह सकती है किस अरसे तक, पर इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसमें पॉलिटिकली सोल्यूशन आना होगा। तो मेरी नज़र में आज आकर कितने अरसे तक ये चलती है जंग वो नहीं कह सकते, पर मेरे ख्याल में चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में दोनों फरीकैन को यही एहसास होगा कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और वापस मुज़ाकरात के तहत इसको जो मसले हैं उनको हल करना होगा। सब में बड़ा मसला इस वक्त हॉर्मुज़ का मसला है। तो मेरे ख्याल में आज आकर इस सालसी जो कोशिशें जारी हैं सब तरफ से, ओमान से, इराक से, पाकिस्तान, कतर, तो ये कहाँ न कहाँ जाके वापस टेबल पे आना पड़ेगा दोनों फरीकैन को। तो मुनीर साहब, पहले भी तो कोशिश की, दोनों फरीकैन टेबल पर आए, MOU साइन हुआ, और उसके बाद 60 दिन का वक्त भी मिला जिन पर मुज़ाकरात होने थे, लेकिन दोबारा कशीदगी हो गई। अब
اب کوئی بھی جگہ سے ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی بڑی ایفرٹس ہوتی تھیں. پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گئے ایران کئی دفعہ گئے. اس کے علاوہ وزیر داخلہ کا کئی دفعہ چکر لگا. فیلڈ مارشل بذات خود جو ہے وہ کشیدگی کے دوران وہاں پر انہوں نے چکر لگائے ہیں. بڑی فون کالز انہوں نے جے ڈی وینس کے ساتھ بھی کی ہیں. لیکن اب کہیں خاموشی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب ہم جو عالمی ادارے تھے وہ بھی کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. اقوام متحدہ اس بحران میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا. دیگر عالمی اداروں کی پوزیشن کافی کمزور نظر آ رہی ہے. ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ پھیل جائے گا اور کچھ لوگوں کا خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ تیسری عالمی جنگ نہ بن جائے؟ جی امکان ضرور ہے. یہ جنگ یعنی کہ جنگ پھیل تو رہی ہے. دیکھیں ایران کی جو حملے ہوئے ہیں خلیج کے ممالکوں سے جنگ پھیل گئی ہے. پر اب حوتھیز نے سعودی عرب کے جو تیل کی تجارت ہے اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی ہے. ٹینکرز پہ حملہ کیا ہے. تو سعودی عرب اگر شامل ہو جاتا ہے اس جنگ میں تو وہ بڑی بات ہے. پھر پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہے. ہماری بھی آبلیگیشنز ہیں سعودی عرب کی طرف. تو یہ جنگ پھیلنے کا تو بہت خدشہ ہے. پر میری نظر میں اب دونوں فریقین کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنا بھی اسلحہ استعمال کریں ایک دوسرے پہ حملہ کریں آپ شکست نہیں دے سکتے ہیں دوسری طرف. یا امریکہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا ہے وداؤٹ اے لینڈ انویژن. اور گراؤنڈ انویژن میری نظر میں امریکہ کے لیے بڑی ڈیزاسٹر ہوگا اگر وہ انہوں نے کیا. تو امریکہ ایران کو نہیں شکست دے سکتا. اسی طرح سے ایران جتنے میں حملے کرے اس میں بربادی ہوگی پر وہ امریکہ کو تو نہیں ہرا سکتا. تو کہاں نہ کہاں جا کے یہ سمجھنا ہوگا دونوں کو کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور پولیٹیکلی اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. تو منیر صاحب پہلے جو لوگ جنگیں ختم کرواتے تھے تو اب تو انہوں نے خود جنگ شروع کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ وہ جنگوں کے حامی نہیں ہیں اور جنگیں ختم کروانے کا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں. اب اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم باقی رہ گیا ہے جو کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں ثالثی کارروائی جو ہے وہ تو میری نظر میں وہ تو جاری ہے ہر طرف سے. یعنی پاکستان کی کوششیں بھی جاری ہیں. عراق اب اس پہ کود پڑا ہے. عراق نے کوشش کی ہے. عمان کر رہا ہے. اور جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے چین ہے چین بھی ہدایت دے رہا ہوگا میرے خیال میں ایرانیوں کو کہ آپ اس جنگ کو جلدی میں جلدی ختم کریں. تو اس قسم کی یعنی کوششیں تو جاری ہوں گی. پر وہ اب جو اندرونی حالات ہیں دونوں فریقین میں وہ ایسے ہیں کہ بہت ان کا جو موقف ہے وہ بہت سخت ہو گیا ہے. ایران میں آپ نے دیکھا کہ جب سپریم لیڈر کا فیونرل تھا وہاں بہت سارے یعنی سینٹیمنٹ یہی تھا کہ ہم بدلہ لیں گے ہم جاری رکھیں گے. جو نیگوشیٹرز تھے ایران کے ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے وہاں. تو اسی طرح سے ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت تنقید ہوئی کہ آپ نے MOU کیوں سائن کیا آپ کو کچھ نہیں ملا اس میں آپ نے سب چیزیں ایران کو دے دی. تو ان کے یہاں بھی جو US اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں اور جو اسرائیلی لابی ہے اور جو رائٹ ونگ ریپبلکن ہارڈ لائنرز ہیں وہ سب انہوں نے تنقید کی ٹرمپ صاحب کے پہ. اس وجہ سے بھی ان کی بھی پوزیشن سخت ہو گئی ہے. پر میری نظر میں یہ جنگ اگر جاری بھی رہے اور تباہی بہت مچے گی پر اس کے بعد میں یہی جا کر یہی دونوں فریقین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ ملٹری سلوشن اس میں ملٹری سلوشن نہیں ہے پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا ہے. لیکن ملٹری سلوشن ہی ڈھونڈا جا رہا ہے جی. اس میں ہی اس کا سلوشن ڈھونڈا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ نے بھی اپنے اڈے جو ہیں وہ حملے کے لیے دے دیے ہیں امریکہ کو. برطانیہ اور فرانس کے سفارت خانے وہاں پر بند ہو چکے ہیں. حملے کو واپس بلا لیا گیا ہے. کیا یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑا اور ڈیسائسو حملہ کرنے جا رہا ہے؟ جی میری نظر میں حملے اس کی ایسکلیشن تو ہو رہی ہے. اب دو چیزیں نظر میں رکھنی ہیں.
پہلی چیز کہ جو امریکہ کی بمباری ہے وہ اس کے ٹارگٹس اگر سویلین ٹارگٹس پہ وہ نشانہ کرتے ہیں، آئل ریفائنریز پر، اور جو پانی کا جو واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، پانی کے پلانٹس، اگر وہاں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایران اس کا جواب یہی دے گا کہ خلیج کے ممالک ہیں ان کی آئل فیسلٹیز اور پانی کے جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان کے اوپر وہ حملے کرے گا، تو کافی تباہی ہو سکتی ہے اس وجہ سے. تو یہ ایک ایسکیلیشن ہو سکتا ہے. دوسرا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ ابھی گراؤنڈ انویژن کے لیے تیاری کر رہا ہے اور جو ٹارگٹس ہیں اس کو سافن کر رہا ہے، اور بہت تیاری ہے کہ لینڈ انویژن ہو. شاید ان کے پاس کچھ پلانز ہوں اس قسم کے، پر میری نظر میں اگر لینڈ انویژن وہ کریں گے تو وہ کافی کیجولٹیز بڑھ جائیں گی، اور امریکہ میں کیجولٹیز نہیں سہ سکتے ہیں. یہاں پہلے بھی اس جنگ کے خلاف کافی اوپینین ہے، اور اگر امریکن سولجرز اگر وہ مرتے ہیں وہاں جا کر تو میرے خیال میں بہت اپوزیشن آ جائے گی، وہ ڈیزاسٹر ہوگا ٹرمپ صاحب کے لیے پولیٹیکلی. تو میری نظر میں گراؤنڈ انویژن مجھے نہیں نظر آتا ہے. وہ میرے خیال میں کچھ لمیٹڈ ایکشنز شاید لیں، یا شاید جو ٹارگٹس ہیں اس کو بڑھا دیں، آئل فیسلٹیز کو ماریں، پر لینڈ انویژن مجھے نہیں نظر آتی اس وقت. اچھا، حملے تو دونوں جانب سے ہو رہے ہیں منیر صاحب، لیکن آپ کو دونوں فریقین میں سے زیادہ دباؤ میں کون سا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے پاس زیادہ طاقت ہے، تو امریکہ جو بمباری کر رہا ہے اس سے ایران کا نقصان بہت ہو رہا ہے. ایرانی عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کی اکانومی پہلے ہی مشکل میں تھی تو بہت نقصان ہو رہا ہے. پر ایران میں اب جذبہ ہے، اور ان کو وہاں جو جذبہ ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ میرے خیال میں بمباری کے باوجود وہ ہار تو نہیں مانیں گے. تو یہ جاری رہے گی. اور دوسری طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں خلیج پہ، وہاں بہت نقصان ہوگا، اور جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ٹرمپ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جنگ کو بند کروائیے. دوسری پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی اس جنگ کو روکنا چاہیے. امریکن کانگریس میں یہی سینٹیمنٹ ہے کہ جی جنگ کو روکنا چاہیے. تو کہاں نہ کہاں جا کے میرے خیال میں دونوں فریقین کے حق میں یہی ہوگا کہ جنگ روکی جائے. اب فی الحال تو ایک طاقت کی آزمائش ہو رہی ہے، پر جا کر یہی دونوں کو ماننا پڑے گا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اس کا. بالکل جی، دونوں کو ماننا پڑے گا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، اور دونوں کے حق میں ہے کہ اس کشیدگی کا خاتمہ ہو. بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہاں پر چھوٹی سی بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار اور سابق سفیر سعید محمد خان صاحب نے. سعید صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سعید صاحب، ایران اور امریکہ ان دونوں فریقین نے لڑ کے دیکھ لیا، کوئی حل نہیں نکلا، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی پڑا، اور اب دوبارہ سے ملٹری سلوشن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی سلوشن نہیں نکلنا. آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ دباؤ والی پالیسی ہے، یا یہ اس دفعہ ونس فار آل یہ چیز ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں حالات بہتری کی طرف تو ہرگز نہیں جا رہے. ایکچولی اسلام آباد ایم او یو سائن ہونے کے بعد دونوں کنٹریز کو، امریکہ کو اور ایران، دونوں کو اپنے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وجہ سے جو ہے دونوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور تھوڑا سا ہارڈ لائن اسٹریٹجی کی طرف جانا شروع کیا. خاص طور پہ امریکہ کو، جو کہ کیا کہتے ہیں اس علاقے میں واحد ڈیفنس پرووائڈر تھا، اس کو یہ احساس ہوا کہ کیا کہتے ہیں کہ ایم او یو کے بعد ایک جو پرسپشن دنیا میں جاری ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس تھیٹر کے اندر ہار گیا ہے. اس وجہ سے اور جو ہے نا امریکن پالیسی میکرز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ ایک ہارڈ لائن پالیسی لیں اور اس جگہ چلیں. میرے خیال میں اس کے اندر اسرائیل نے بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور امریکہ اور اسرائیل نے
دونوں نے یہ چاہا کہ جو ہے نا اب تھیٹر آف وار کو بڑا کرنا چاہیے، ایران تھیٹر کو امریکہ دیکھ لے، اور جو اسرائیل کے انٹرسٹ کا علاقہ تھا مڈل ایسٹ اور لیبنان، اس کو اسرائیل دیکھ لے۔ سو امریکہ اور اسرائیل نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی، اور اب ہم یہ نئی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ اسلام آباد ایم او یو سائن ہونے کے بعد اوور کانفیڈنٹ میرے خیال ہو گیا، اور اس کو یہ احساس ہوا کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے پاور بروکر بن سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پاسداران ادھر ہیں ان کو ایک ایج مل گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر۔ میرے خیال میں جس بنیاد کے اوپر یہ سیکنڈ فیز شروع کیا گیا وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، وہ جو اٹیک ہوا تھا قطر اور سعودی شپ کے اوپر، جس کے بعد سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا۔ لیکن اس کانفلکٹ کو امریکہ اور اسرائیل اپنے طریقے سے نا ایسکیلیٹ کرتے رہے، تاکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کی توجہ اس طرف رہے، اور اسرائیل جو ہے جو کہ مڈل ایسٹ تھیٹر کے اندر اسٹریٹجک گینز کرنا چاہتا تھا اپنی گریٹر اسرائیل خواب کی تکمیل کے لیے، اسرائیل وہ کرتا رہے۔ اور اگر آپ پچھلے 6 سے 7 ہفتے دیکھیں تو اسرائیل نے اس علاقے کے اندر بہت زیادہ سکسیسز حاصل کی۔ اب امریکہ اور ایران جو ہے نا دونوں اس علاقے کے اندر اپنی اپنی ایگو کے اندر پھنس چکے ہیں، دونوں نکلنا چاہتے ہیں اس جنگ سے، لیکن دونوں کو وہ طریقہ نظر نہیں آ رہا جس سے وہ اس جنگ سے نکل سکے۔ امریکہ کو اپنی عزت کا خیال ہے، اس علاقے میں اپنی ہیجمنی کا خیال ہے، اور ایران جو ہے جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اس کو وہ لوز نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس ساری بارگین کے اندر دونوں پارٹیز یہ چیز بھول گئی ہیں کہ ان کے جو حلیف ہیں اس علاقے میں وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، خاص طور پہ گلف کنٹریز، اور آپ کہیں کہ دا لارجر مڈل ایسٹ، جس کے اندر میں اپنے پاکستان کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، کہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہت سفر کر رہا ہے اس کنٹینیوس وار سے۔ اب جو سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے، اور جس کے بارے میں ایران کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے، کہ کیا جب امریکہ اپنی اسٹریٹجی میں سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے، تو کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اس کو پتہ ہے کہ ایران گلف کنٹریز میں سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرے گا، اور جب وہ یہ ان ٹارگٹس کو ہٹ کرے گا تو گلف کنٹریز کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جائے گی سوائے امریکن پروٹیکشن مانگنے کی۔ سو میرے خیال میں یہ جو نئی اسٹریٹجی امریکہ اور اسرائیل کی ہے یہ اپیرنٹلی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایران کو ایک ایسی گلی میں دھکیلتی چلی جا رہی ہے کہ جہاں سے ایران نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جو کچھ گین کیا تھا اس جنگ کے فرسٹ ہاف میں وہ اس کو بھی لوز کرتا چلا جائے۔ یہ بڑا عام نقطہ سعید صاحب آپ نے اٹھایا ہے۔ ابھی عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کی تو یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی پالیسی سامنے آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آنکھ کے بدلے ہم سر لیں گے، اور پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا ابھی ریسنٹ جو کشیدگی نظر آئی ہے، بڑا ڈسپروپورشنیٹ قسم کا رسپانس امریکہ کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو رکنے والے تو دونوں ہی نہیں ہیں سر پھر، تو وہ جو ثالثی کی ایفرٹس ہوئی تھیں، ابھی عراقی وزیر اعظم بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ایران گئے ہیں، انہوں نے تجویز دیا جنگ بندی کی، ایران نے اسے بھی مسترد کر دیا ہے، تو ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے، تو ملٹری سلوشن کیسے نکل پائے گا؟ اور جو دیگر ثالث ممالک تھے قطر، پاکستان، اس میں اب کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ اس حالیہ کشیدگی میں ان کا؟ میرے خیال میں تو کوئی ملٹری سلوشن، نہ امریکہ جیتے گا یہ جنگ، اور نہ ہی ایران امریکہ کو اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ اپنی بومبنگ کو روک سکے، ٹھیک ہے۔ سو میرے خیال میں اس کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ماڈریٹرز ہیں جن کی ایٹ لیسٹ یہ دونوں ممالک بات سن رہے ہیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک ایک قدم پیچھے لیں، کیونکہ ان کی جس طرح یوکرین رشیا وار اگر آپ ذوق صاحب دیکھیں پچھلے 4 سال سے چل رہی ہے، ایران میں بھی کیپیبلٹی کہ وہ اس کانفلکٹ کو کھینچ سکتا ہے، لیکن جب یہ کانفلکٹ کھینچے گا تو اس کے الٹیمیٹ لوزرز کون ہوں گے؟ کیا ایران لوزر ہوگا یا امریکہ لوزر ہوگا؟ یہ دونوں لوزرز ہوں گے، اور سب سے بڑے لوزرز ان کے حلیف کنٹریز ہوں گی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ
اب جب کہ یمن کو بھی ہاٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کو بھی ہاٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو پھیلانے کے انٹرسٹ میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس اسٹریٹجی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. 1 نمبر 2، جو بھی ممالک ہیں جو کہ ثالثی کرنا چاہتے ہیں، آج وہ دن ہے جب ان کو ثالثی کے لیے آگے بڑھ کے اس پاگل پن کو میں کہوں گا کہ روکنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ رکا تو ہمیں 1945 نہیں بھولنا چاہیے. امریکہ از دا اونلی کنٹری ذوق صاحب جس نے اس دنیا کے اندر نیوکلیر ویپنز استعمال کیے ہیں، اور اگر آپ 1945 کی ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے ڈیسپریشن میں جاپان کے خلاف استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جاپان سرنڈر کر دے اور جنگ ختم ہو جائے، لیکن جاپان سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھا جبکہ جرمنی سرنڈر کر چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ سو اگر ہم وہ مماثلت فائنڈ کریں کہ یہاں امریکہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ سرنڈر کر دے، ایران سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ہر طاقت کو استعمال کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ایک ایسا اٹیک کروں گا جو کبھی اس علاقے میں نہیں ہوا. تو وہ جو اٹیک کیا ہو سکتا، یعنی کہ انہوں نے جتنے بم گرانے تھے ذوق صاحب وہ تو روزانہ گرا رہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے وہ جہاز لے کر آنا چاہتے تھے، امریکہ اپنا ہر قسم کا جہاز لے کر آ گیا. the only weapon وہ نہیں انہوں نے ابھی تک استعمال کیا وہ نیوکلیر ویپن، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس علاقے میں نیوکلیر ویپن استعمال ہو گیا تو نہ صرف ایران افیکٹ ہوگا جہاں لاکھوں شہادتیں ہوں گی، لیکن جو یہ سارا علاقہ ہے یہ ان لیویبل ہو جائے گا. سو آپ سب کچھ حاصل کرنے کے زوم میں یہ نہ ہو کہ سب کچھ لوز کر. سو میرے خیال میں پاکستان کو، ترکیے کو، قطر کو، اور خاص طور پہ گلف کنٹریز کے جو بڑے ہیں، سعودی عربیہ، ان لوگوں کو اب آگے بڑھنا چاہیے، ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ نہ امریکہ اور اسرائیل ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور آپ کو ایران کے ساتھ کو ایگزسٹنس کرنی ہے، کوئی یاری دوستی نہیں کرنی. اور اسی میں سب کی بھلائی ہے، اور سب سے زیادہ ان کی اپنی بھلائی ہے. آخر میں سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا، کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو سلولی اینڈ گریجولی پہلے یہ جنگ ریجنل وار بنے گی، اور پھر اس کے اندر دوسری کنٹریز بھی شامل ہو جائیں گی. اگر آپ پچھلے 48 آورز میں دیکھیں کہ یو کے اور فرانس نے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ تہران کو چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ گلف کنٹریز کو اٹیک کریں گے، ایران کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، تو ان کے پاس کیا چوائس؟ ان کے پاس اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ امریکن کیمپ سے پھر جا کے کہیں کہ جی گا ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کریں. سو کئی مرتبہ آپ بہت کچھ جنگ کے بجائے یعنی کہ دوستی سے یا اپنے اچھے اخلاق سے حاصل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا، ایران کو امریکن اور اسرائیل اسٹریٹجی، یہ جو اس وقت پریزنٹ اسٹریٹجی، اس سے نکلنا چاہیے. اس کے اندر ایک پون نہیں بننا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھ کے گلف کنٹریز کو کہیں گے جی کہ آئیے ہم مل کے اس علاقے کو مینج کرنے کا ایک طریقہ کار بناتے ہیں. بالکل جی، کوئی طریقہ کار ایسا قابل عمل طریقہ کار بنایا جائے. یہاں کے لوگ خود اس علاقے کو مینج کریں گے. جب تک ادھر بڑی پاورز رہیں گی، جب تک یہاں اسرائیل جیسے ممالک رہیں گے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس علاقے میں پیس آئے. کیونکہ دیکھیں، یہ علاقہ امریکن اور ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ ادھر پیس آئے اور ان کی یہ مارکیٹ ختم ہو جائے؟ 1 نمبر 2، اسرائیل کیوں چاہے گا عمران صاحب کہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں، اور اس کا وہ جو ڈیزائن تھا آف اے گریٹر اسرائیل وہ اگلے 100 سال کے لیے آگے چلا جائے. بالکل صحیح سر، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل چاہے گا کہ اس خطے میں امن ہو، لیکن اس خطے کے ممالک کو کم از کم یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے اس خطے میں کشیدگی کا خاتمہ کرنا ہے، اور جوائنٹ ایفرٹس بھی ہونے چاہیے. سعید محمد خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کچھ پاکستان کی پالیٹکس پر بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بریک. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. مرکز میں حکومت ساتھ چل رہی ہے، لیکن سیاسی بیانات میں اتحاد سے زیادہ اختلافات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں اتحادی ہیں، تو دوسری جانب دونوں جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے پر سخت تنقید کر رہے ہیں.
اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلافات صرف سیاسی حکمت عملی ہیں یا اتحاد کے اندر واقعی دراڑیں پڑ چکی ہیں؟ دوسری جانب آزاد جموں کشمیر کے انتخابات نے سیاسی درجات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ انتخابی مہم میں ترقی، گڈ گورننس، عوامی مسائل اور وفاق کے کردار پر بحث جاری ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر انتخابی عمل کو متاثر کرنے اور عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا رہی ہیں۔ بعض حلقوں میں یہ تاثر بھی زیر بحث ہے کہ وفاقی سطح پر تعاون کرنے والی جماعتیں میدان سیاست میں ایک دوسرے کی سخت ترین حریف بن چکی ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اتحادی حکومت اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود قائم رہ سکے گی؟ آزاد کشمیر کے انتخابات ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب کریں گے؟ اور کیا عوام اب روایتی سیاسی نعروں سے آگے بڑھ کر کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے رکن قومی اسمبلی ان کے رہنما بابر نواز خان صاحب نے۔ بابر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سحر کامران صاحبہ جوائن کر چکی ہیں۔ سحر صاحبہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سحر صاحبہ، لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون کی وجہ سے ہی ابھی تک چل رہی ہے، لیکن اتنی شکایات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وفاق میں کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں، بڑے تند و تیز بیانات سامنے آ رہے ہیں، بڑے تلخ لہجے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیے، مریم نواز نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ مخالفین کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ بازی لے جائے گی اور شیر وہاں پر دھاڑے گا۔ آپ ذرا یہ بتائیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت پر یا مسلم لیگ نون پر کیا اعتراضات ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت پوزیشن ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ جن لوگوں کو تختری میں رکھ کے ملے اقتدار تو وہ دھاڑنے کی باتیں کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کیوں بیٹھی ہے قومی اسمبلی میں؟ اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے کارکنوں نے، ہمارے قائدین نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ ایک طویل جدوجہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور یہی جدوجہد تھی اور جمہوریت کا استحکام تھا، جس کی وجہ سے جو بھی اختلافات تھے، جو بھی اس سے پہلے ایک طریقہ کار تھا مسلم لیگ نواز کا، اس کو بلا کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود آگے بڑھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا کہ چلیں اب ہم مل جل کے آگے بڑھیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اچھا جسچر دکھایا اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے، تو مسلم لیگ نواز کے رویے میں جو ہے کوئی فرق نہیں آیا۔ چاہے آپ دیکھیں 2008 کے الیکشنز میں جب ہم نے ان کو مخلوط حکومت جو ہے ان کے ساتھ حکومت بنانے کا کہا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے جو ہے آدھی رات چھوڑ کے اور کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی حکومت آئی، ایک اسموتھ ٹرانزیشن سے ہم نے حکومت بھی دی، اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے جو آئین بھی بحال کیا تھا، سی پیک کے منصوبے اور دیگر منصوبے، ایک ٹرانزیشن تھی اسموتھ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو جہاں لگا مشکل وقت انہوں نے طے شدہ میٹنگ بھی کینسل کر دی۔ پر آج بھی جہاں پہ ہم اس بات کو صرف مد نظر رکھ کے کہ جمہوری نظام چلتا رہے، وہ ڈیریل نہ ہو، ہم قومی اسمبلی میں بھی ان کو جو ہے پوری سپورٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کا انتخاب میں بھی اور قومی اسمبلی کی فنکشننگ میں بھی۔ ہمارے بغیر تو ان کا کورم پورا نہیں ہوتا، ہمارے بغیر کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی ان کا رویہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے ان کے وزراء غائب ہیں، قائمہ کمیٹیوں میں ان کے وزراء کے جو لہجے میں جو ہے صرف جو ہے بادشاہت ہے، فرعونیت ہے، رعونت ہے۔ اور آج اب جو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، ان کو پتہ چلا آج ہی آزاد کشمیر آزاد ہوا ہے، یعنی الیکشن ہونے والا ہے تو ان کو یاد آ گیا کہ سڑکیں بننی تھیں، الیکشن ہو رہا ہے تو ان کو یاد آیا الیکٹرک بسیں۔ دیکھیں، الیکٹرک بسیں پاکستان میں سب سے پہلے سندھ نے متعارف کرائیں، پنک بسیں سندھ نے متعارف کرائیں۔ آج بھی سب سے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم سندھ میں ہے، فری آف دا کاسٹ۔ آج اگر جو ہے ہم جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے سندھ، ہم جو ہے پورے پاکستان کے لیے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں تو حیران تھی، بہت میں احترام سے بات کرتی ہوں کسی بھی پارٹی کے قائد کے لیے، کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نواز کے قائد بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کشمیر کو کشمور نہ سمجھو، میرپور خاص نہ سمجھو۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سندھ میں ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا وہاں وجود نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سندھ جو
تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کر کے نیشنل گرڈ میں دیتا ہے، جی جو ملک کی 70% گیس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو آپ کی فوڈ باسکٹ پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنا بحران ہے گندم کا، کہتے ہیں ہم گندم جو امپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے 2-3 سالوں کے اندر گندم کا کرائسس کریٹ کیا، آپ نے ملک کی زراعت کے شعبے کو تباہ حال کر دیا. ہم ضرور بیٹھتے ہیں ایوان میں، ہم پارلیمنٹ کا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی آوازوں کو نہیں دباتے. بالکل ہم جی. بار بار سحر صاحبہ یہ عام نکات آپ نے اٹھائے ہیں. بابر نواز صاحب، سحر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جماعت کو اب یاد آیا ہے کہ کشمیر میں یہ فلاں کام جو ہیں ہونے والے ہیں، بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ بہت سے گورنرز کے مسائل وفاق میں آلریڈی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جھولی میں جو ہے وہ اگر حکومت ڈل جاتی ہے تو پھر شیر تو پھر آئے گا ہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ اور بڑے سخت بیانات آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کی گود میں ڈال دیا جائے گا ان سیٹوں کو، اگر ایسے ڈل سکتی ہوتی تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو حکمران جماعت ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہے. ہم نے وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کچھ ایسا ہوا ہے. وہاں پہ ان کے جلسے، ان کی ریلیاں اپنا آپ بتا رہی تھیں. آج اگر کشمیر کو آپ دیکھتے ہیں تو کشمیر میں آپ کو لوگوں کی محبت نظر آ رہی ہے. میں اس جلسے کا خود گواہ ہوں جہاں پہ بارش لگی ہوئی تھی اور 1 منٹ کے لیے بارش نہیں رک رہی تھی، اور لوگ جوگ تک جوگ وہاں پہ آ رہے تھے. اور جہاں تک بات رہی اتحاد کی اور ان چیزوں کی، تو میں اس اتحاد کو ایسے ہی کہوں گا کہ یہ ڈبل سٹوری وہ گھر ہے جس کی چھت جو ہے وہ لوہے کی چادروں کی ہے، اور اس کی جو تپش ہے وہ اوپر نون لیگ برداشت کر رہی ہے، اور اے سی والے روم کو پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے. یہ تمام کمیٹیوں میں چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، گورنر شپس ان کے پاس ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے پاس ہے. سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی یہ خود کو علیحدہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس نظام سے؟ یہ اس نظام کا حصہ ہیں. اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دے تو میرا خیال ہے ہم کوئی ترمیم تک نہیں کر سکتے، ہم کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے تھے. یہ ہر چیز میں سانجھے چلتے ہیں. ابھی یہ جو بات یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، بالکل نواز شریف صاحب کا پلان تھا کہ مانسیرا سے مظفر آباد سے میرپور تک جو ہے تو یہ 3M کے ساتھ ملا کے ایک بہترین قسم کا موٹر وے بنایا جائے. اس وقت انفارچونیٹلی فیضیاب ہو گئے بابر صاحب. کچھ لوگ، نواز شریف صاحب کی تو خواہش ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بن جائیں، ان کی خواہش تو یہ بھی ہے موٹر وے کے ساتھ ساتھ. نہیں، وہ انہوں نے لائٹر موڈ میں اس سینس میں کہا تھا کہ وہ ہماری جماعت کے قائد ہیں. انہوں نے اس وزیر اعظم کے بارے میں کہا جو جیت کے نون لیگ کا وزیر اعظم بنے گا وہ اس کو گائیڈ کریں گے، جیسے وہ مریم نواز کو گائیڈ کر رہے ہیں، جیسے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو گائیڈ کر رہے ہیں. ان کے گائیڈنس کی وجہ سے آج دیکھیں 4 وزراء اعلیٰ کی کارکردگی کے سامنے رکھیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ مریم نواز نظر آئیں گی. اتنا ترقی جو ہے اس کے مخالفین بھی آج الحمدللہ گرویدہ ہیں. یہی چیزیں ہیں. وہ انہوں نے اس سینس میں کہا تھا کہ یہاں کا وزیر اعظم میں ہوں گا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پرائم منسٹر لک آفٹر کرتے ہیں پاکستان کے، لیکن میں خود اس کو لک آفٹر کروں گا. 10% اس کا 10 گنا زیادہ بجٹ بڑھا دوں گا پرائم منسٹر کو کہہ کے، تاکہ مزید ڈیولپمنٹ آئے. آج الحمدللہ کشمیر کا ایک پرانا مطالبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تھا، اس کا اعلان کیا ہے. ہاسپٹلز آن ویلز کا وہ ہو گیا ہے. میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جب میاں نواز شریف صاحب بنانا چاہ رہے تھے بہت سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور جب مریم نواز اور وہ کی بھی جاتی ہیں اور الیکشنز میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جب انڈیا نے قانون میں تبدیلی کی اور انہوں نے اس کو اپنا اٹوٹ انگ بنانے کی کوشش کی، تو مریم نواز اس وقت کشمیر آنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ اپنے والد سے ملنے گئیں تو اس جگہ پہ ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور کشمیر سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. ہمیشہ کشمیر سے نون کو دور کرنے کی کوشش کی وجہ سے ہے، اور آج اللہ کے فضل سے آپ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن سحر کامران صاحبہ، وہ بابر صاحب نے تو پورا کیس بنا دیا ہے کہ اگر کشمیر کی ترقی ہو سکتی ہے تو نون لیگ ہی کر سکتی ہے. ابھی 8 مہینے سے تو آپ کے ہی وزیر اعظم کشمیر میں موجود ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اگر سب کچھ نون لیگ نے دینا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے؟ ویسے میں تو جو نا یہ باتیں سن کے جو نا سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. یعنی شہباز شریف صاحب کتنے مخالف ہیں نواز شریف صاحب کے کہ انہوں نے ان کے جو خواب ہیں، جو پلان ہیں، ان کے مطابق انہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا.
मरियम नवाज साहिबा को आज जब पंजाब डूब रहा है तो वो पंजाब को नजरअंदाज करके कश्मीर में खड़ी हैं। देखिए कारकर्दगी तो हमें पता है कि सीसीटी का एक डेथ स्क्वाड है, एक मासूम बच्ची 9 साल बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आती है तो वो भी कत्ल हो जाती है। ये जो मतलब क्या कहें, 2 गैर मुल्की खवातीन आती हैं, खुद जो है उनका अपना खानदान कि किस तरीके से उनको किडनैप किया जाता है और किस तरीके से अंडर द कारपेट उस इशू को दबाया जाता है। देखिए बात तो ये थी कि आप अकाउंटेबिलिटी करती तो नजर आता कि ये अकाउंटेबिलिटी है। आपका ये कहना कि जी आपकी कारकर्दगी है, देखिए हम कभी भी इस बात पे सियासत नहीं करेंगे कि कुदरती आफात है, बारिशें हैं, लेकिन आप जरा अपने लहजे को देखें, अपने तरीक़ेकार को देखें। यानी आज भी जबकि लाहौर में, पंजाब के दीगर शहरों में जो है बारिश ने एक तबाही की हुई है, आप ड्रेनेज सिस्टम लेकिन सैर कामरान साहिबा, एक मिनट वो तो ये कह रहे हैं, आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा। वो तो ये कह रहे हैं, बात मुकम्मल करने में बात रह जाएगी मेरी कि उस वक्त ये तबाही है। उसके बाद आप आके जो है वो तनकीद एक सूबे पे कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हमने पिंक बसेस भी दी, हमने इलेक्ट्रिक बसेस भी दी, हमने सेहत का जदीद तरीन निज़ाम भी दिया, हमने साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी भी दी, हमने फ्री ऑफ द कॉस्ट दी। आज हमारे जो है हेल्थ केयर यूनिट सिंध के हर छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट, हर छोटे बड़े शहर में है। देखिए बात यह है कि ये सब कहना, आज आप जो अपनी तस्वीरें और इश्तिहारी मुहिम चलाकर आप जो बसेस लेकर आ रहे हैं, मैं तो इलेक्शन कमीशन से पूछूंगी कि इलेक्शन कमीशन का कोई वजूद है? क्या आप इसको समझते हैं कि ये इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित के ऐन मुताबिक है कि एक सूबे की वज़ीर आला अपनी तस्वीरें और इश्तिहारी मुहिम लेके आज बसेस आ रही हैं जबकि इलेक्शन सर पे आ गए? आप क्या देखना, आप कश्मीर की आवाम को सियासी रिश्वत देना चाह रहे हैं? देखिए हमने तो बिल्कुल किया। 2005 के ज़लज़ले के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बहाली के लिए हमने तारीख साज काम किया। जो उनकी नई कानून साज असेंबली थी उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी किया, उसको वहां तक पहुंचाया। तरक्याती फंड्स के जरिए जो है जो उनके जहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वहां पे की। आप ये बता रहे हैं कि जी आपको इतने सालों के बाद आज याद आया कि कश्मीर है, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। ये कहाँ था? आज मरियम नवाज साहिबा को याद आया कि उन्हें कोई कश्मीर आने नहीं देता। भाई आप तो हर चौथे रोज मरी पहुंची होती हैं, तो आपको कश्मीर आने से किसने रोका था? ये देखें, पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए, आज हमें क्यों गिलगित बल्तिस्तान में मिली है हुकूमत? गिलगित बल्तिस्तान SCR का खात्मा किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मुल्क को आइन किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कानून साज असेंबली गिलगित बल्तिस्तान को किसने दी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आज भी अगर हक के हकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार की बात कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर आज भी इंटरनेट की बंदिश पे कोई आवाज उठाई है किसी ने तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने उठाई है। वरना आपको याद है ना 2024 का इलेक्शन में लाहौर ही में थी, इंटरनेट बंद हो गया, सारा जो है नेटवर्क फेल हो गया और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से फॉर्म निकले और कौन से नहीं निकले। तो बाबर साहब वो तो काफी चार्जशीट उन्होंने पेश कर दी आपकी हुकूमत के खिलाफ और उन्होंने यही बताया कि असल काम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है, खा वो कहीं किसी भी जगह पर हो, और नून लीग ने हमेशा सियासी रिश्वत ही दी है जो कि आज भी वो आज़ाद कश्मीर में दे रहे हैं। भाई सबसे पहले तो मैं इनके 2 चीज़ों को रिस्पॉन्ड करूंगा। CCD के हवाले से उन्होंने बात की तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि आज मेरी पंजाब की बेटियां, आज हमारी बहनें रात के 12-1 बजे भी अपना मोबाइल लेके रोड पे निकलें तो उनको ये डर खौफ नहीं होगा कि उनकी इज़्ज़त को कोई हर्फ आ सकता है। आज अगर वहाँ का क्राइम का लेवल देखें तो वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ गया है। इसके साथ साथ अगर आप आज कराची में जाके मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके बाहर निकलें तो आपको ये डर रहेगा कि पता नहीं मैं ज़िंदा घर पहुँच भी सकूँगा कि नहीं पहुँच सकूँगा। वहाँ की पुलिसिंग की ये पोजीशन है कि वहाँ की पुलिस डकैतियों में मलबूस पाई जाती है, वहाँ के लॉ एंड आर्डर को कायम करने वाले लोग उन चीज़ों में शामिल होते हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आज से कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बातें की थी। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बाकायदा ट्वीट करके हर शहर का, जिन जिन शहरों के उन्होंने नाम लिए उनके वीडियोस बाकायदा मीडिया को शेयर की, ट्वीट किया गया। उस पर एक्स अकाउंट पे बताया गया कि जिन जिन शहरों के आप नाम ले रहे हैं ये देखें, ये है तरक्की, ये है यहाँ के रोड्स, ये है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज साफ़ सुथरा पंजाब आपको नज़र आ रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम वोट मांगते हैं। आज भी मैंने जैसे कहा ये इत्तेहादी होके और मीठा मीठा यम यम और कड़वा कड़वा थू
तू थू वाली बातें कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी रिश्वत के तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल किया गया। इन्होंने वो क्या कुछ नहीं किया वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और अभी भी कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ के तमाम इंतज़ामिया अभी भी इनके प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं अगर जो वहाँ पे कलदम वो जो हैं लोग बैठे हैं जहाँ पे, उनकी बात करूँ तो ये बात असूलन बनती ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की थी कि उनको चाहिए था कि वो उनके साथ डायलॉग करें, उनके साथ बैठें। कथा कलामी की इजाज़त बाबर नवाज खान साहब, आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। 38 के करीब उनके जो आए थे, वो फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें से 35 को एड्रेस किया, माना और उन चीजों को अच्छे तरीके से लेके आगे चले। ठीक है, लास्ट कमेंट चेयर साहिबा। लाहौर सिर्फ जो है ना वो राइवेंट नहीं है, और जिन वीडियोस को शेयर किया था अब भी वीडियोस शेयर करें ना कि पंजाब डूब रहा है। राबी की अगर वीडियो की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी पानी आ जाता है, यूरोप के अंदर भी पानी आता है। जब बारिश बरसती है तो आपके ही चेयरमैन कहते हैं कि जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो फिर ये तो आपके ही चेयरमैन ये बात करते हैं। तो जब बारिश ज्यादा हुई है तो उससे पानी तो ज्यादा आना ही था। हाँ, शुक्र है आपकी समझ में ये आ गया, शुक्र ये समझ में आ गया कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। ठीक है जी, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है और पानी खड़ा भी हो जाता है, और जहाँ पे भी ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे ज्यादा पानी आता है। चलें ठीक है बाबर साहब, पानी अमेरिका में भी आता है, वो ज्यादा पानी यूरोप में भी आता है, और अगर पाकिस्तान में थोड़ी देर चले पानी आ जाता है, पानी को उतरना भी चाहिए और साफ करके और उसका और पानी अगर आता है तो पानी को निकालना भी चाहिए, और ये हुकूमती मशीनरी का काम होता है कि ये गुड गवर्नेंस का ही तरीकाकार होता है। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सहर कामरान साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मरकज़ में आप एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के किसी हद तक भी हैं, ताउन भी कर रहे हैं, हुकूमत बनाने में, हुकूमत चलाने में भी दोनों पार्टी साथ रही हैं, और कहते हैं कि जमहूरियत के लिए हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर की बारी आई है तो जो लहजा हमें देखने को मिला है वो बड़ा हैरान कुन है, और एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट भी दोनों ने पेश कर दी है। तो ये अवाम ने फैसला करना है वो किस पार्टी का साथ देते हैं। देखते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में किस पार्टी को बढ़तरी मिलती है, और अगर ऐसा हो गया कि जमहूरियत के लिए दोबारा से इन दोनों पार्टीज़ को आज़ाद कश्मीर में भी इकट्ठे काम करने का मौका मिल गया तो फिर क्या होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।